औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक ज़िंदगी इखलाक के साए में, तसनीफ़ है आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी। ये किताब हमें इखलाकी तालीमात की रोशनी में एक बावक़ार, मुतवाज़िन और बामक़सद ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाती है। आइए इस फ़िक्री और रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज इंशाअल्लाह कि इस किताब का हिस्सा नंबर 2 बयान होगा। जो पहला हिस्सा बयान हो चुका है उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे ज़िंदगी में इखलाक में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। दूसरा बाब है 4 इखलाकी उसूल क़दमा के नज़दीक। सबसे पहले इल्मे इखलाक के उन उसूलों की तरफ देखा जाए कि जो इस फ़न के उलमा ने मुरतब किए हैं और इसके बारे में मुख्तसर बहस व तहकीक की जाए। उलमाए इखलाक ने फ़ज़ाइल इखलाक को 4 उसूलों में ख़ुलासा किया है: हिकमत, इफ़्फ़त, शुजाअत और अदालत। इन लोगों का अक़ीदा है कि चारों उसूल हद वुस्त हैं नफ़सानी क़ुव्वतों की इस तरतीब से कि इनके दोनों तरफ रज़ाइल इखलाकी हैं जो अफ़रात और तफ़रीत हैं। नफ़सानी ख्वाहिश की इस तरतीब के साथ पहला है हिकमत, यानी कि वाक़यात का सही इदराक और इसकी तशख़ीस में एतदाल बरतना। इदराक के अफ़रात को अय्यारी और तफ़रीत को नादानी से ताबीर किया गया है। दूसरा है इफ़्फ़त। इफ़्फ़त यानी नफ़सानी ख्वाहिशात का इस्तेमाल एतदाल के साथ और ख्वाहिशातों तकाज़ों से सही फ़ायदा हासिल करना। इसमें ज़्यादती और इफ़रात को शहवत परस्ती और हिर्स और तफ़रीत को काहिली से ताबीर किया गया है। तीसरा है शुजाअत। क़ुव्वत ग़ज़ब के इस्तेमाल में म्याना रवी और एतदाल को शुजाअत कहते हैं। इसकी ज़्यादती और अफ़रात को तहव्वुर, बेबाकी और तफ़रीत को बुज़दिली और जुबन से ताबीर किया जाता है। चौथा है अदालत, यानी क़ुव्वत शहवानिया और क़ुव्वत ग़ज़ब का अक़ल के ताबे होना और अक़ल की रोशनी में राह इस्लाह और सआदत को तय करना। इसमें अफ़रात ज़ुल्म और तफ़रीत को इंज़िलाम के तहम्मुल ज़ुल्म कहा जाता है। ये फ़िलासफ़ा क़दीम एक एतबार से रज़ाइल इखलाकी को लामहदूद और गैर मतनाही जानते हैं। हालांकि फ़ज़ाइल इखलाकी कि जो हद वुस्त और नुक़्ता एतदाल हैं उनका सिर्फ़ एक ही मरहला है। इसी वजह से इनको मरकज़ और दायरे से तशबीह देते हैं कि जो कि एक नुक़्ते से ज़्यादा नहीं है, और रज़ाइल इखलाकी को नुक़ात लामहदूद से तशबीह देते हैं कि जो उसके दोनों तरफ फ़र्ज़ किए गए हैं। और कभी ये लोग फ़ज़ाइल इखलाकी को ख़त्ते मुस्तक़ीम से ताबीर करते हैं और जो दो नुक़्तों के दरमियान में वाक़े है। इसका मतलब भी वही है, क्योंकि दो नुक़्तों के दरमियान गैर मुस्तक़ीम और मुतहनी बहुत से ख़ुतूत होते हैं। मुहक़्क़िक़ तूसी, ख्वाजा नसीरुद्दीन और बाज़ दूसरे मुहक़्क़िक़ीन से मनक़ूल है कि सिरात, जिसकी तौसीफ़ रिवायात में कुछ यूँ की गई है कि बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़, इससे मुराद एतदाल इखलाकी है। फिर बाज़ दूसरे उलमाए इखलाक ने इस मौजू की यूँ तफ़सीर की है कि दुनियाए उखरवी चूँकि इस दुनिया के हालात का मुजस्मा और अक्स है, लिहाजा मुमकिन है कि सिरात अक्स और मुजस्मा हो उस दुनिया के मलकात इखलाकी की म्याना रवी और एतदाल का। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि ये 4 उसूल कहाँ से आए। इसका उलमाए इखलाक ये जवाब देते हैं कि नफ्स इंसानी 3 क़ुव्वतों का मालिक है। पहली है क़ुव्वत तशख़ीस व इदराक, दूसरी है क़ुव्वत जल्ब मुनफ़िअत या फिर क़ुव्वत जाज़िबा, जिसे और वसी पैमाने पर शहवत भी लोग कहते हैं। तीसरा है क़ुव्वत दफ़ाए ज़रर या फिर दाफ़िया, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में क़ुव्वत ग़ज़ब कहते हैं। इन्हीं 3 क़ुव्वतों के एतदाल से 3 फ़ज़ाइल इखलाकी हिकमत, इफ़्फ़त और शुजाअत वजूद में आते हैं। और जिस वक्त दो क़ुव्वतें जैसे कि क़ुव्वत शहवत व ग़ज़ब, क़ुव्वत तमीज़ व इदराक इसकी ताबे करार पाती है तो फिर चौथी सिफ़त और फ़जीलत यानी अदालत हासिल होती है। दूसरे लफ्ज़ों में इन तीनों मज़कूरा क़ुव्वतों का तन्हा एतदाल एक एक फ़जीलत का हामिल है, और जब ये तीनों आपस में मुर्तबित होते हैं यानी क़ुव्वत शहवत, क़ुव्वत ग़ज़ब, क़ुव्वत इदराक की पैरो होती है तो इससे एक दूसरी फ़जीलत हासिल होती है। क्योंकि अक्सर इंसान
شجاعت کا مالک تو ہوتا ہے اور میدان جنگ میں بے خوف و خطر بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ شجاعت غلط جگہ استعمال کی جائے۔ مثلا زمین یا ریاست حاصل کرنے کے لیے یہاں شجاعت ہوگی لیکن عدالت نہیں پائی جائے گی، لیکن یہی شجاعت اگر ایک عالی مقصد مثلا حکومت عادلانہ قائم کرنے کے لیے پیش کی جائے تو عدالت بھی شجاعت کے ہم رکاب ہوگی۔ تحقیق و تنقید۔ فلاسفہ قدیم نے اخلاق نیک و بد کے لیے جو اصول پیش کیے ہیں کہ جس کی تشریح اس سے پہلے کی بحث میں کی گئی، بظاہر تو اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن اعتراضات سے خالی نہیں ہیں۔ پہلا پاس ایسے فسائل اخلاقی بھی ہیں کہ جن کو ان چار مذکورہ اصولوں کے تحت قرار دینا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر نو دوستی، ایثار، فداکاری، ان فضیلتوں کو مشکل سے عفت کے اندر جگہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ کسی کی شہوانی قوتیں اعتدال کے اوپر ہوں اور وہ ایثار و فداکاری اور نو دستی سے بھی کام نہ لیتا ہو، یعنی نہ تو وہ کسی کے حقوق کو پامال کرتا ہو اور نہ ہی ان کے خسارے پر راضی ہو، لیکن اس کے باوجود ایثار اور فداکاری سے بھی کام نہ لیتا ہو۔ اسی طرح خوش بینی، خوش فہمی کو بھی حکمت کا جز نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ خوش بینی اور تشخیص صحیح دو چیزیں ہیں۔ اس چار کی تقسیم پر اصرار کا سبب شاید قدماء کا طرز تفکر ہو، جنہوں نے دنیا کے اکثر موضوعات کو چار پر تقسیم کیا ہے اور عنصر اصلی بھی ان کے نزدیک چار تھے۔ بدن کے اجزاء ترکیبی بھی چار، مزاج کی بھی ان کے نزدیک چار قسمیں، جسمانی بیماریوں کے اصول کو بھی چار بیماریاں وہ جانتے تھے، تمام دواؤں میں چار میں سے کسی ایک طبیعت کے قائل تھے، جبکہ آج یہ بات قطعی اور مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ان کی تمام تقسیمیں غلط تھیں۔ اسی طرح اخلاق نیک کی تقسیم بھی چار اصولوں پر درست نہیں ہے۔ دوسرا ہے حکمت۔ حکمت کو فضائل اخلاقی کے اصول کا جز اور اس کے نقطۂ مقابل کو جز رذائل اخلاقی شمار کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اخلاقی فضائل قوت تشخیص و ادراک کے علاوہ ہیں اور ان کا تعلق نفسانی خواہشات اور تقاضوں سے ہے، نہ کہ تشخیص و ادراک سے۔ یہی وجہ ہے کہ خوش فکر ہونے کو حسن اخلاق سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ تیسرا قدمہ کا یہ اصرار بھی بے دلیل ہے کہ تمام فضائل اخلاق حد وسط ہیں افراط اور تفریط کی، کیونکہ یہ بات بعض موارد پر صحیح ہے اور بعض کے لیے صحیح نہیں۔ جیسا کہ حکمت کو فہم و تمیز کی حد وسط جاننا صحیح نہیں، کیونکہ عیاری، مکاری، کثرت فہم اور ہوش کا نام نہیں ہے، بلکہ عیاری ایک طرح کی کمی فکر اور انحراف ذہنی اور بیجا تشخیص کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح عدالت میں بھی زیادتی اور افراط کے کوئی معنی نہیں، جسے انظلام یا تحمل ظلم کے نام سے تعبیر کیا جائے۔ البتہ اگر ظلم کا مطلب سستی اور کاہلی ہے تو یہ عفت کے مقابلے میں قرار پائے گی، اور اگر اثبات حق سے خوف مراد ہو تو قوت غصبیہ کے تفریط کی منزل ہوگی۔ بہرحال عدالت میں افراد کا کوئی مفہوم نہیں ہے، خاص کر اس وقت جب کہ عدالت کی یوں تعریف کی گئی ہے کہ قوت غضبانیہ اور قوت شہوانیہ کے عقل کی پیروی کا نام عدالت ہے۔ یہ بات قطعی ہے کہ اس کی پیروی میں افراد کا کوئی مفہوم نہیں۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلا کہ ملکات اخلاقی کا حد وسط ہونا بعض موارد جیسے شجاعت، عفت کے لیے تو درست ہے، لیکن اس قاعدے میں عمومیت نہیں، کیونکہ عدالت اور حکمت میں حد وسط کا تصور نہیں ہے۔ اوپر کی بحث کے بعد یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اچھے اور برے اخلاقی اصولوں کو صرف چار پر منحصر کر دینا نہ صرف بے دلیل ہے بلکہ کئی طرح سے قابل خدشہ ہے۔ لہٰذا حق یہ ہوگا کہ اصول فضائل اخلاقی کو چار پر منحصر نہ قرار دیں، بلکہ ان کی تعداد اتنی ہی ہے جتنے انسان کے اندر غریزے، وجدان، آرزوئیں، اور چونکہ انسان مختلف اور بے شمار قدرتی صلاحیتوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا اس کی صفات نیک و بد بھی اسی کے مطابق ہوں گی۔ ان قدرتی صلاحیتوں کی اگر اس طرح پرورش کی جائے کہ انسان کی انفرادی یا اجتماعی زندگی کے لیے مفید اور تکامل کا باعث ہوں تو یہی صلاحیتیں فضیلت بن کر سامنے آتی ہیں۔ اگر
انہی صلاحیتوں میں انحراف پیدا ہو جائے اور صحیح تربیت نہ ہو سکے تو یہی رذیلیت بن کے ابھرتی ہے۔ اسی طرح صفات فضیلت و رذیلت کی تعداد انسان کے غرائز آرزوؤں کی تعداد کے مطابق ہوگی، جس طرح جسمی بیماریوں کے اصول کی تعداد جسم کے مختلف شعبوں اور ان کے اجزائے ترکیبی کے برابر ہے۔ روایات و احادیث اہل بیت علیہم السلام میں بھی فضائل اخلاقی کی تعداد بہت زیادہ بیان کی گئی ہے کہ جو 4 کے عدد سے کافی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر مشہور و معروف حدیث کے جو اصول کافی کے شروع میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے عقل و جہل کے لشکر کے بارے میں نقل ہوئی، اس میں ان دونوں کے لشکر کی تعداد 75 یعنی 75 شمار کی گئی ہے کہ جو اہم جز ہیں فضائل اور رذائل اخلاقی کے۔ معیار اخلاق نیک و بد۔ تمام اخلاقی مسائل واضح اور آشکار نہیں، البتہ بعض مفاہیم جیسے شجاعت، سخاوت، فداکاری اس قدر روشن ہیں کہ کسی کو بھی ان کے فضیلت ہونے میں شک و شبہ نہیں، اور انہی کے مقابلے میں بزدلی، بخیلی، خود غرضی کا رذیلت اخلاقی ہونا واضح ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ بعض دوسرے مفاہیم فضیلت یا رذیلت ہونے میں مورد بحث قرار پائیں، لہٰذا بغیر کسی معین معیار و میزان کے اخلاقی مباحث روشن نہیں ہو سکتے۔ جیسے آج کل فلاسفہ مادی مانند برٹرینڈ رسل کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی فعل کے ارتکاب سے، کوئی بھی فعل ہو، دوسروں کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اس فعل کو حرام اور ناجائز قرار دیں، اور صرف اس گمان پر کہ فلاں مذہب قدیم تابو یعنی اس سے مراد وہ محرمات ہیں کہ جو بغیر دلیل بعض مذاہب یا پرانی رسموں کے تحت رائج ہیں، اس نے اسے قبیح جانا ہے، لہٰذا ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے کہ صرف اسی فعل کے فوائد اور نقصانات کا حساب کریں۔ یہ شخص مذکور اپنے اس عقیدے کی بنا پر بہت سے قبیح اعمال چونکہ دوسروں کے لیے مضر نہیں جائز جانتا ہے، جیسے زنا وغیرہ کہ جو طرفین کی رضامندی کے ساتھ ہوں۔ بعض دوسرے مادین جیسے کمیونسٹ لوگ اس کے معتقد ہیں کہ بہت سے پرانے اخلاقی اصول سرمایہ داری اور اقتصاد کی پیداوار تھے، لہٰذا سرمایہ داری کے ساتھ ہی وہ اصول بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کے اخلاق کو صرف ان امور میں منحصر کر دیا کہ جو پرولتاریہ مزدوروں کے انقلاب یا اس کی بقا کے لیے مفید ثابت ہوں۔ بعض دوسری افواہیں بھی کچھ لوگوں کی طرف سے جو کسی مسلک کے پابند نہیں ہیں۔ بعض اخلاقی مسائل جیسے حیا، عفت کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ جس کی بنا ہمارے لیے اس اخلاقی بحث میں روشن اور واضح معیار کا ہونا ضروری اور قطعی ہے۔ لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ ان موارد پر کون سا معیار ہے جس سے ہم تشخیص دے سکیں کہ کون سا کل فضیلت اور مطابق اخلاق ہے اور کون سا فعل رذیلت اور بد اخلاقی ہے۔ اگر ہم اس بحث کو دینی مذہبی نقطۂ نظر سے ملاحظہ کریں تو اس کا سوال کا جواب بہت آسان اور واضح ہے، اور ہماری ذمہ داری بھی روشن ہے، کیونکہ جب ہم نے اسلام کی حقانیت کو قطعی دلیلوں کے ساتھ تسلیم کر لیا تو فضائل اور رذائل اخلاقی کا معیار بھی ہمیں اسلام کے صحیح مدارک یعنی قرآن مجید اور سنت یعنی روایات صحیحہ کے ذریعے آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس بحث کو عقلی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ایک قانون ہمیشہ نظر میں رکھنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ اصول اخلاقی کہ جو انسان کو ترقی اور سعادت کی طرف لے جائے اور فضیلت، اور جو پستی اور ذلت کا سبب بنے وہ رذیلت ہے۔ لیکن یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ انسان کا مطالعہ صرف اس کی مادی ضروریات کے اعتبار سے کرنا اور اس کے معنوی اور روحانی احتیاجات کہ جو اس کے لیے مایہ افتخار و امتیاز ہیں مد نظر نہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ اس کی مادی زندگی وسیلہ اور زینہ ہے معنوی زندگی کا، لہٰذا اس کی معنوی ضروریات پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ لہٰذا ممکن ہے ایک برا اور قبیح عمل دوسروں کے لیے زحمت کا باعث نہ ہو، لیکن انسانی اور معنوی اعتبار سے اس عمل کے انجام دینے والے کی پستی اور ذلت کا سبب ہو۔ یقیناً ایسا عمل رذیلت اور خلاف اخلاق ہوگا۔ جو لوگ انسان کو صرف مادی اعتبار سے دیکھتے ہیں انہوں نے انسان کے نصف وجود بلکہ اس سے بھی کم کی معرفت حاصل کی، حالانکہ اخلاقی اصول بغیر انسان کی پوری معرفت یعنی روح اور جسم دونوں کے مطالعے سے پہلے مرتب نہیں کیے جا سکتے۔
اور اس سے کہیں بدتر کمیونسٹوں کا اخلاق ہے کہ جنہوں نے نہ صرف انسان کی معنوی حیثیت کو نظر انداز کیا بلکہ مادی ضروریات کو بھی صرف ایک حصہ اقتصاد پر منحصر کر دیا۔ یہ لوگ انسان کو صرف اس کے اقتصادی ضروریات کے اعتبار سے پیش کرتے ہیں۔ یہ بات بد یہی ہے کہ اس طرح کے اخلاقی مکاتب کہ جو واقعیت سے دور اور معرفت انسانی سے خالی ہیں صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یقیناً ایسے لوگ فضائل و رذائل اخلاقی کی شناخت میں اشتباہ کا شکار ہوں گے۔ لہٰذا عقل و منطق کی روشنی میں اصول اخلاقی کو پہچاننے کا صحیح معیار وہی ہے کہ جو ذکر کیا گیا، یعنی انسان کی ترقی اور سعادت کو تمام جہات سے مورد مطالعہ قرار دینا چاہیے، اور ان صفات کو کہ جو ترقی اور سعادت کے لیے مفید ہیں ان سے جدا قرار دینا چاہیے جو مفید نہیں، اور اسی کی روشنی میں فضائل اور رذائل اخلاقی کی تحقیق کرنی چاہیے۔ رہبانیت اور گوشہ نشینی کے اثرات اخلاق پر۔ تہذیب نفس اور اخلاقی فضائل کا حصول سماج میں رہ کر زیادہ ممکن ہے یا گوشہ نشینی اور رہبانیت میں؟ یہ وہ سوال ہے جسے بہت سے لوگ خود اپنے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ الگ تھلگ اور گوشہ نشین ہو اتنا ہی اخلاقی اعتبار سے بہتر اور سالم ہوگا، کیونکہ بہت سے انحرافات اور اخلاقی رذائل بلکہ اکثر روحانی بیماریاں اجتماع اور معاشرے کی بنا پر پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے حسد، تکبر، جھوٹ، غیبت، بہتان، ریاکاری، کینہ پروری وغیرہ۔ یہ سب ایسی اخلاقی بیماریاں ہیں کہ جو بغیر دوسروں سے خلط ملط اور سماجی رہن سہن کے پیدا نہیں کر سکتی۔ جو شخص دوسرے سے بالکل الگ ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ حسد کرتا ہے، نہ محسود واقع ہوتا ہے، نہ ریاکاری کا شکار، نہ دروغ گوئی، نہ کسی کا کینہ اس کے دل میں، اور نہ ہی کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ حامیانی، گوشہ نشینی اور رہبانیت کے جن میں بعض علماء اخلاق بہت سے مشہور زہاد اور عباد بھی ہیں کہ جو دلیل مذکورہ کے علاوہ دوسری دلیلیں بھی گوشہ نشینی کی فضیلت میں پیش کرتے ہیں، جو دلالت کرتی ہے کہ گوشہ نشینی بہترین اخلاق کے لیے کس قدر مؤثر ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان تنہائی میں اچھی طرح خدا کی عبادت کر سکتا ہے اور حضور قلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں مناجات اور راز و نیاز کر سکتا ہے، رموز و اسرار خلقت کے بارے میں بہتر فکر کر سکتا ہے، اور علوم کے مختلف شعبوں میں غور و فکر کر کے حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، محبت و نفرت، آپس کے جھگڑے اور اختلافات کو جنگ و جدال جو حقائق اور واقعیت پر پردہ ڈال دیتے ہیں، تنہائی کی زندگی میں بہت کم پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بڑے بڑے مفکرین تنہائی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں زندگی بسر کرنا کبھی کبھی انسان کے لیے اہم ذمہ داری پیدا کر دیتا ہے جس کو کوتاہی انحراف کا باعث بنتی ہے، جیسا کہ معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر برائیوں اور ارتکاب محرمات سے روبرو ہوتے ہیں، جہاں پر امر بالمعروف اور نہی از منکر کے تحت واجب ہے کہ ان محرمات کے خلاف برسر پیکار ہوں، جبکہ ہم مطمئن نہیں کہ معاشرے میں رہ کر ہمیشہ اس وظیفے کو انجام دے سکیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کریں تاکہ ان ذمہ داریوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ ان دلیلوں کے علاوہ بہت سی آیات اور روایات میں بھی گوشہ نشینی کو ممدوح قرار دیا گیا ہے۔ نمونے کے طور پر ان میں سے بعض کی طرف قارئین کی توجہ کو مبذول کیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت پچھلے پیج پر گزر چکی ہے، یہ دلالت کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹوں کی نعمت کہ جو دونوں ہی نبی تھے اور اس وقت عطا ہوئی جبکہ گوشے اور تنہائی میں عبادت خدا میں مشغول تھے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، یہ بھی دلالت کرتی ہے اصحاب کہف اجتماع سے علیحدگی اور گوشہ نشینی کی بنا پہ لطف خداوندی کے مستحق ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری ہیں، احیاء العلوم کے حاشیے میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ صاحب ایمان شخص کہ جو اپنے جان اور مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا کہ وہ شخص جو لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک گوشے میں خدا کی عبادت کرتا ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔
اس روایت میں بھی گوشہ نشینی کو جہاد کے بعد درجہ دیا گیا ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے۔ چوتھا ہے کتاب مصباح الشریفہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں گوشہ نشین قلعہ خداوندی اور حفاظت گوشہ نشینی اور رہبانیت۔ جو فوائد اور منافع گوشہ نشینی اور رہبانیت کے بارے میں اوپر ذکر کیے گئے، اس کے نقصانات اور مفاسد اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور معاشرتی زندگی کے بے شمار فوائد اس کی ابتری کی دلیل ہے۔ پہلا، سب سے پہلے جو چیز اجتماعی زندگی کو روشن کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر فضائل اخلاقی صرف اجتماعی اور سماجی زندگی میں حاصل ہو سکتے ہیں، انفرادی زندگی میں ممکن نہیں ہیں، کیونکہ اکثر اخلاقی صفات دوسروں سے روابط کی بنا پر رونما ہوتے ہیں، جیسے تواضع و انکساری، ایثار و محبت، عفو درگزر، سخاوت، بردباری، رحم دلی اور مامتا، نفس پر تسلط، غصے پر قابو رکھنا وغیرہ۔ ایسے اخلاقی صفات میں جو لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور ربط و ضبط سے حاصل ہوتے ہیں، ان صفات کا حصول اجتماعی زندگی کے بغیر ناممکن ہے۔ ثانیاً کہ گوشہ نشین رہ کر بعض اخلاقی مفاسد جیسے حسد، تکبر، جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے محفوظ رہنا حقیقت میں فضیلت یا افتخار نہیں، بلکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان بے عفتی سے بچنے کے لیے اپنے کو اس وسیلے سے ہی محروم کر لے۔ یقیناً ایسا شخص آلودگی سے محفوظ تو رہے گا، لیکن اس طرح کی پاک دامنی فضیلت شمار نہیں کی جاتی۔ فضیلت اور کمال تو یہ ہے کہ انسان معاشرے کے اندر رہ کر آلودگیوں کے درمیان سے حضرت یوسف کی طرح گزر جائے اور اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دے، ہاں خود سے عمدن ایسا ماحول پیدا نہ کرے۔ لہٰذا اخلاق فاضلہ کے جو انسان کے امتیاز اور شرف کا معیار ہیں، ان کے حصول کی صرف ایک ہی راہ ہے کہ ہم سماج اور معاشرے میں زندگی گزاریں اور سماج کے لوگوں سے ارتباط رکھیں۔ دوسرے لفظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ صفات عالیہ خواہشات نفس اور اسباب فساد سے مقابلے اور ان پر غلبے کے بعد حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جنگلی اور صحرائی درختوں کی لکڑیاں کافی محکم اور پائیدار ہوتی ہیں کیونکہ وہ سخت سے سخت طوفانی ہواؤں کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں۔ اگر وہی درخت کسی محدود اور بند جگہ پرورش پائے تو ان میں استحکام اور مضبوطی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گوشہ نشین اور معاشرے سے الگ زندگی گزارنے والے لوگ بھی دھیرے دھیرے اپنے روحانی کمالات اور انقلابی جوہر سے بے بہرا ہو جاتے ہیں، اور شاید یہ حدیث ذیل اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں ایک شخص عبادت کی غرض سے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک پہاڑ کے اوپر مقیم ہو گیا۔ اس کو رسول خدا کے پاس لایا گیا تو حضرت نے اسے کہا کہ نہ تم نہ کوئی ایک ہر مسلمان ہرگز ایسا نہ کرنا، کیونکہ مسلم سماج میں صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس گفتگو سے حامیان گوشہ نشینی کی پہلی دلیل کا جواب روشن ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تنہائی اور گوشہ نشینی بہت سے فکری انحرافات اور اشتباہات کا سرچشمہ ہے، کیونکہ انسان جس قدر بھی خوش فکر اور پر استعداد ہو، اشتباہات سے مبرا نہیں ہو سکتا۔ یہ اشتباہات بغیر دوسروں سے ربط و ضبط کے آشکار نہیں ہوتے۔ معاشرے میں رہ کر انسان بہت جلد اپنے اشتباہات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن تنہائی اور گوشہ نشینی میں چونکہ ان کے اصلاح کی کوئی صورت نہیں، لہٰذا انسان ہمیشہ اسی منحرف راستے پر باقی رہتا ہے، اس شخص کی طرح کہ جو صحیح راستے کو گم کر کے غلط راستے پر گامزن ہو۔ یہ شخص جتنا بھی آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اصلی راستے سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور کبھی کبھی اس انحرافی اور غلط فکر کو دوسرے مطالب کے لیے مدرک قرار دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا ذہن اشتباہات کی اماجگاہ بن کے رہ جاتا ہے، اس کے افکار بے قیمت ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس بیان کے ضمن میں حامیان گوشہ نشینی کی دوسری دلیل یعنی تنہائی میں انسان بہتر فکر کر سکتا ہے، اس کا جواب بھی روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ تنہائی افکار انسانی کے لیے کافی خطرناک ہے۔ تیسرا، گوشہ نشینی کا ایک دوسرا عیب خود پسندی اور یہ غریزہ حب ذات کی دین ہے کہ جو ایک فطری شے ہے، جس کی بنا پر انسان اپنی ذات اور اپنے افکار و اعمال کے لیے ضرورت سے زیادہ اہمیت کا قائل ہوتا ہے۔ تقاضۂ حب ذات دراصل خردبین کے مانند ہے کہ جو انسان کے افکار اور اعمال کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہے اور اس کی برائیوں کو چھوٹا بنا کے پیش کرتی ہے۔
یہی دونوں چیزیں انسان کی خود پسندی اور خود بینی کا سبب قرار پاتی ہیں۔ تنہائی اور گوشہ نشینی اس صفت رذیلہ کی پرورش کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتی ہے، لیکن معاشرے میں زندگی بسر کرنے والا انسان دوسروں سے ربط و ضبط کی بنا پر اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور اپنے فضائل اور کمالات کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ اس طرح صفت خود پسندی آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر گوشہ نشین افراد بہت بڑے بڑے عجیب و غریب دعوے کرتے نظر آتے ہیں، جن کا سبب خود پسندی اور خود بینی ہے۔ اس بیان سے معاشرتی زندگی کا ایک اور اہم فائدہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے عیوب کی تشخیص ہے، کہ خاص کر وہ لوگ کہ جن سے ہمارے دوستانہ تعلقات نہیں ہیں یا جو دشمن ہیں، ایسے لوگ ہمارے عیوب کی تشخیص کے لیے آئینے کا بہترین کام انجام دیتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو ہماری بہت سی برائیاں ہمیشہ کے لیے ہم پر مخفی رہ جائیں۔ ہم گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر کے اس مفید ترین آئینے کو توڑ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا چہرہ روحانی بھی ان لوگوں کے بے ڈھنگے چہرے کے مانند ہو جاتا ہے کہ جو کبھی آئینے کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ خدا کے بندوں سے بدگمانی۔ چوتھا ہے گوشہ نشینی کے عیوب میں سے ایک بدگمانی بھی ہے، اور یہ بھی نتیجہ ہے خود پسندی اور خود بینی کا، کیونکہ انسان جب شدید خود بینی میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے بارے میں حد سے زیادہ خوش عقیدہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے جس قدردانی اور احترام کا امیدوار ہوتا ہے وہ حاصل نہ ہونے پر لوگوں سے کافی بدظن ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ تمام لوگ بدنیت، فضیلت کش اور خود غرض ہیں، انہیں اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں، بلکہ تمام لوگ گمراہ اور منحرف ہیں، اس قابل نہیں کہ ان کی معاشرت اختیار کی جائے۔ اس طرح گوشہ نشینی خود سبب بنتی ہے کہ گوشہ نشینی کی تقویت کا اور ایسے لوگوں کو مزید گوشہ نشین بنا دیتی ہے۔ پانچواں ہے غیظ و غضب اور کج خلقی۔ گوشہ نشین افراد عام طور سے غصہ ور، بد اخلاق ہوتے ہیں اور کسی طرح کی معمولی سی زیادتی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ذرا ذرا سی باتوں پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں کافی جفاکش اور با حوصلہ ہوتے ہیں، ان کے چہرے حشاش بشاش عام طور سے خوش اخلاق ہوتے ہیں، اور ان کا با حوصلہ ہونا بھی واضح ہے کیونکہ وہ معاشرے میں رہ کر سختیوں اور مشکلات کو جھیلنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی مہارت انہیں آہستہ آہستہ بحوصلہ بنا دیتی ہے۔ لیکن گوشہ نشین لوگ زیادہ تر خشک مزاج ہوتے ہیں، بہت کم ہنستے ہیں، بہت کم مذاق کرتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی میں مسلسل خستگی ہی خستگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے روحانی اعتدال کو کھو بیٹھتے ہیں، جس کی بنا پر انہیں روحانی سکون حاصل نہیں ہو پاتا، اور جو بدگمان ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ اس کے دور کرنے کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں، لہٰذا اسی قلبی الجھن اور بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ حالات ان کی کج خلقی اور غیظ و غضب میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ چھٹا ہے علوم اور تجربات سے محرومیت۔ بہت سے علوم اور افکار ایسے ہیں کہ جو بزرگوں کی زبان، روش اور طرز تفکر کو دیکھ کر حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ علوم بغیر معاشرتی زندگی کے اختیار کیے نہیں حاصل ہوتے۔ اس کے علاوہ افکار میں پختگی اور قسم قسم کے تجربے گوشہ نشین رہ کر نہیں حاصل ہو سکتے، بلکہ اس کا واحد راستہ سماجی رہن سہن ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ زندگی کا اصل مفید اور نفع بخش تجربوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس مقام پر ایک نکتے کی طرف توجہ دلانا ضروری، وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ ہر انسانی زندگی کی بنیاد معاشرت اور باہمی ربط و ضبط پر ہونی چاہیے، کچھ استثنائی موارد بھی ہیں کہ جہاں گوشہ نشینی اور قطع ارتباط کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، جیسے کوئی انسان ایسے فاسد ماحول میں ہو کہ جہاں انحراف اور گمراہی کے علاوہ کوئی توقع نہ پائی جاتی ہو، تو ایسے معاشرے سے دوری لازمی ہے تاکہ انسان آلودگی سے محفوظ رہ سکے، بالکل اسی طرح جیسے ان مقامات سے اجتناب کیا جاتا ہے کہ جہاں چھوت کی بیماریاں پھیلی ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا اصحاب کہف وغیرہ کی گوشہ نشینی اسی ایک قسم سے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق نے سفیان ثوری سے ارشاد کیا، زمانہ فاسد ہو گیا ہے، احباب منقلب ہو گئے ہیں، ایسی صورت میں گوشہ نشینی کو میں نے زیادہ سکون بخش پایا۔ اس روایت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس بحث سے حامیان گوشہ نشین کی اکثر دلیلوں کا جواب بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص کہ جو بدخلقی کی اس منزل پر پہنچ چکا ہو کہ اسے ترک کرنا اس کے لیے محال ہو، اور اسے معاشرے سے الگ ہو کر تنہائی کی
زندگی گزارنا چاہیے تاکہ پورا معاشرہ اس برائی میں ملوث نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جس کا ذکر حامیان گوشہ نشینوں کی دلیلوں کے ضمن ہو چکا ہے۔ ایک اور نقطہ کہ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر روز اپنے اوقات کا ایک حصہ تنہائی میں گزارے تاکہ اچھی طرح غور و فکر اور مطالعہ کر سکے، فراغت کے ساتھ بارگاہ معبود میں راز و نیاز اور بندگی کے فرائض خلوص کے ساتھ انجام دے تاکہ شکوک و شبہات ریاکاری سے محفوظ رہے، جیسا کہ اکثر بزرگوں کا شیوا بھی یہی تھا۔ اپنے روزمرہ کے اوقات کا ایک حصہ غور و فکر، مطالعہ اور عبادت کے لیے مخصوص قرار دیتے۔ ممکن ہے کہ روایات گوشہ نشینی سے اسی امر کی طرف اشارہ ہو۔ لہٰذا اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی زندگی کی اصل اور اساس معاشرت اور باہمی زندگی پر ہے اور مراقبہ اور محاسبہ۔ علماء اخلاق نے اپنی کتابوں میں اختلاف فاصلہ کے حصول اور رذائل سے بچنے کے لیے دو چیزوں کو لازمی اور ضروری قرار دیا ہے جس کے بغیر روحانی اور اخلاقی مراتب کمال تک پہنچانا ناممکن ہے۔ پہلا ہے مراقبت، یعنی کوئی فعل انجام دینے سے پہلے اس کی ماہیت کے بارے میں پوری توجہ اور غور و فکر۔ محاسبہ، یعنی کہ جو فعل انجام دیا جا چکا ہے اس کے آثار اور نتائج کے بارے میں تحقیق کرنا۔ اکثر و بیشتر ان دونوں مرحلوں کی معمولی سی غفلت انسان کو اس بدبختی کی گھاٹ اتار دیتی ہے جس سے وہ واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان کی روح کی حالت بھی بالکل اس کے جسم کی مانند ہے کہ جس طرح سلامتی جسم کے لیے انسان بہت سے طبی اور ڈاکٹری اصولوں کی رعایت پر مجبور ہوتا ہے۔ اسے کوئی غذا کھانے سے پہلے، کسی نئی جگہ جانے سے پہلے اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کسی بیماری کا خطرہ تو نہیں، اور کبھی کبھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے مختلف طرح کے ٹیکے لگوائے۔ کھانے پینے کی بعض چیزوں سے پرہیز، بلکہ کبھی مجرب ڈاکٹر حکیم کے پاس جا کر اپنا معائنہ بھی کراتا ہے، اور بیماری کے معالجے کے بعد بھی مدتوں کمزوری نقاہت کو دور کرنے کے لیے مقویات استعمال کرنی ہوتی ہیں تاکہ جسم کی کھوئی ہوئی قوت کو پھر سے واپس لایا جا سکے۔ سلامتی روح اور اخلاقی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ان تمام امور کی رعایت کرنی پڑتی ہے کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اخلاق کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہو، اس کے لیے مندرجہ ذیل چند امور کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ ہمیشہ اپنے حالات پر نگراں رکھے، اس توجہ کے ساتھ کہ اس سے پہلے خدا اس کے تمام حالات پر نگراں اور نظارت رکھنے والا ہے، جیسے کہ ارشاد الہی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم انسان کے تمام کمالات پر اسی طرح نظارت رکھتا ہے جیسے کوئی اس کے سر پر بیٹھ کر اس کی نگرانی کرے۔ سورہ رعد آیت نمبر 35۔ اسی طرح دوسری آیہ کریمہ میں سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ہے کہ خدا تمہارے اعمال پر نگراں ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اس طرح عبادت بجا لاؤ جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو بہرحال وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے تفسیر میں لفظ احسان کی کہ آیہ مبارکہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس کے ضمن میں یعنی تمام نیکیوں کا سرچشمہ یہی مراقبت اور نظارت ہے۔ دوسرے ہر گفتگو اور کام سے پہلے اس کی عاقبت اور نتیجے کے بارے میں اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ روایات میں ہے کہ ہر عمل انجام دیتے وقت چاہے وہ عمل جتنا ہی معمولی ہو، 3 رجسٹر ان کی خصوصیات کو ثبت کرنے کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ پہلے رجسٹر میں اس کے انجام دینے کا سبب یعنی کیوں انجام دیا گیا ہے، دوسرے میں اس کی کیفیت یعنی کس طرح انجام پایا، اور تیسرے میں کس کے لیے انجام پایا، یعنی پہلے میں فوائد عمل، دوسرے میں کیفیت عمل، اور تیسرے میں اس عمل کا ہدف اور مقصد واقعی درج کیا جاتا ہے۔ ان حقائق کی طرف توجہ یقیناً انسان کو برے کاموں سے روک سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ ہر روز جتنے کام بھی انجام دے اس کا اچھی طرح محاسبہ کرے تاکہ اگر کوئی گناہ یا لغزش ہو گئی ہو اس کی طرف پہلے ہی مرحلے میں متوجہ ہو جائے اور وہ گناہ اپنی جڑیں مضبوط نہ کر سکے اور ایک حالت روحانی نہ پیدا کر سکے جس قدر جلد ممکن ہو اس کے اثرات کو اپنی روح اور دل سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے خطرناک نتائج کو سوچ کر اپنے کو ملامت کر کے اور آئندہ اس سے مقابلے کے لیے اچھی طرح تیار اور مصمم ہو جائے۔ جتنا گناہ اس سے سرزد ہو چکا ہے اتنی ہی نیکیاں بجا لائے تاکہ
اس کی گئی ہوئی نورانیت صفائے قلب اپنی پہلی حالت پر واپس آ سکے، بالکل اس شخص کی طرح کہ جو جسمانی بیماری سے اٹھنے کے بعد تقویت جسم کا اہتمام کرتا ہے۔ چنانچہ اسے بھی اپنے ایمان اور روح کی تقویت کے لیے ایک مدت تک کوشاں رہنا چاہیے، اور توبہ اور استغفار کا مفہوم بھی دراصل یہی ہے۔ یہ موضوع یعنی محاسبہ اور جبران عمل اس قدر ضروری ہے، اہم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر روز اپنے پروردگار کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ آپ کا استغفار گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ کیفیت اطاعت کی بنا پر ہے۔ یہاں باب نمبر 2 ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی آڈیو میں باب نمبر، اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی مفید اور فکر انگیز کتب سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ زندگی اخلاق کے سائے میں کے اگلے ایام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اخلاق کے سائے میں جینا مت بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔